बहस माने हरफी में है, और माने हरफी हम बहस कर चुके, और हमने कहा कि माने हरफी का समरा क्या है। ये सब हम जो बहस कर रहे हैं ये वज़ आम हो, ज़ल्ला आम हो, वज़ आम हो, ज़ल्ला ख़ास हो, इसका माना जो है वो इसमी हो या इसका माना हरफी हो, मुतफावित हो या वही एक ही माना हो, जो मर्जी हो, आखिर में सब ने फी का माना फी ही करना है। अभी यानी इन तमाम इख्तिलाफात की वजह से अगर हम कहें कि फी का माना इस बुनियाद पर ये होगा और उस बुनियाद पर वो होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। फी का माना वही फी का माना है, आला का माना वही आला का माना है, और बाकी तमाम मिन भी उसी तरह है। ठीक, वो आप जो मर्जी ये बातें करते रहें, तर्जुमा करते हुए, समझते हुए, नुसूस से इस्तिफादा करते हुए, इस्तेमाल करते हुए वही माना लेना है। फिर ये सारा इस झगड़े का हमें क्या फ़ायदा है, और इसका सिर्फ समरा इल्मी है या इसका समरा ये अमली भी है। एक एक चीज़ और महल खिलाफ कहें या जो भी कहें, हमें जिससे इख्तिलाफ है, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप ऐसी चीज़ें जिनका समरा इल्मी होता है वो पढ़ें, तो वहाँ जहाँ समरा अमली होता है इस्तिंबात में, आपकी कैफियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी कैफियत इस्तिंबात को बढ़ाने के लिए आपको सिर्फन इल्मी अबहास से गुजारा जाता है, जिसका कोई अमली समरा नहीं होता, लेकिन उसका अमली समरा यह है कि आपका की इस्तिंबात की ताकत में इजाफा हो जाता है। तो आपके ये इनडायरेक्ट अमली समरा है, जो कि फिर जुमला सही है बात, यानी हर चीज का आप अमली समरा ढूंढें, और जिसका अमली समरा है उसको पढ़ें, और जिसका अमली समरा नहीं है, इल्मी समरा है, उन सबको आप डिलीट करें, तो फिर इल्म बहुत नीचे आ जाएगा। ये हकीकत है। लेकिन अगर आपके उसमें आभास में वो चीजें ज्यादा हों जिनका सिर्फ इल्मी समरा है, और वो चीजें कम हो जिनका अमली समरा है, एक, और वो जो इल्मी समरा में से अमली समरे को आप आपस में लिंक ना कर सकें, यानी जिस बहस को आप पढ़ रहे हैं उसी का अमली समरा आपको पता ना चल रहा हो, डायरेक्ट अमली समरा, तो जिसका इनडायरेक्ट अमली समरा है वो तो यकीनन पता नहीं चलेगा। ठीक। और एक काम जो हमने नहीं देखा किसी ने बहुत बड़े पैमाने पे किया हो, और कुछ लोगों ने कुछ ना कुछ किया है, कि वो तदबीक का है। मसलन ये कवाइद हम पढ़ते हैं, उसूल में मसाइल उसूल हम पढ़ते हैं, उन्हें तदबीक भी करना चाहिए। कि हम कहें भाई ये हमने माना हरफी पढ़ा, इसके समरे के तौर पे कहें या इसकी तदबीक के तौर पे कहें कि अब जनाब अली आपने क्योंकि ये अपना इख्तियार किया है, इसलिए ये मसाइल इस तरह हो गए। अब आपके इस्तेमाल में ये फ़र्क आ गया, हमने फलां जगह इस्तेमाल करना है, इस इस्तेमाल में ये फ़र्क आ गया, उस जगह पे ये फ़र्क आ गया, फिर आपका ये मबना हुआ तो यूँ हो गया, ये मबना हुआ तो यूँ हुआ, और अमलन हम जाकर उसको उसके मवारिद को, उसकी तत्बीकात को बयान करें, जो कि कोई ख़ास इस सिलसिले में काम नहीं हुआ। वो होना चाहिए था कि ये मसला उसूलिया है, ये कायदा उसूलिया है, और इसकी ये सारी तत्बीकात हैं उसमें। कवाइद फ़िक़हिया की निस्बत फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ है, वो भी कोई बहुत ज़्यादा जानदार काम नहीं हुआ है। तो ये अगर आप में से कोई काम करना चाहे तो ये काम भी कर सकते हैं। जी। अभी से आप लोग अगर शुरू करेंगे तो वो हो जाएगा कि आप जो भी अभ्यास पढ़ रहे हैं हम उनकी तदबीकात को ढूंढना शुरू करें, उनको दर्ज करना शुरू करें तो हो जाएगा। अच्छा, अब हाँ, वो नतीजतन फिर में अप्लाई होगा ना, नतीजतन तो इस्तिखराज होके फिर सामने आता है। लेकिन वो जो मसले उसूलिया कायदे उसूली तदबीक हो रहा है, वो फिर हमें मिलना चाहिए कि कहाँ तदबीक हो रहा है। ठीक। मसलन अभी यही इससे माने हरफी का समरा क्या है, तो अगयन ने कहा है कि इसका समरा यह है कि अगर तक़य्युदात हरफी हों तो वो उसूल मुस्बित नहीं होंगे, लेकिन यही तक़य्युदात अगर इसमें हों तो उसूल जो है वो मुस्बित होंगे। असल मुस्बित तो जहन में है, ठीक है ना। अगर असल मुस्बित आप लोगों के जहन में नहीं है तो इसका मतलब यह है कि फिर उसूल से आप लोगों का फासला बढ़ गया है, ठीक है ना। ये फासला ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि आप लोग में से कुछ लोग हो सकता है कुछ अरसे बाद
واپس اصول کی طرف آئے ہوں. یہ چیزیں جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ بیان کیا جائے کہ ہم بتائیں اصل مثبت کیا ہے فلاں ہے. وہ پھر آپ لوگوں کو ابھی حل ہے، لیکن کچھ لوگ جو دور ہو گیا ہوں. اور بس ثمرہ کیا ہے کہ اگر معنی حرفی ہے تو تقیدات حرفی میں اصل جو ہے وہ مثبت نہیں ہوگا، لیکن تقیدات اسمی اگر ہے تو پھر اصل جو ہے وہ مثبت ہوگا. مثلا شرط واجب کے بقا کے لیے اگر آپ استصحاب جاری کرتے ہیں کہ یہ واجب کا فلان شرط جو ہے وہ باقی ہے. مثلا وضو شرط واجب نماز ہے نا. آپ کا وضو تھا، بعد میں آپ شک کرتے ہیں کہ میرا وضو ہے یا وضو نہیں ہے. اس کے بعد آپ استصحاب کرتے ہیں اپنے وضو بقائے وضو کو کب تک؟ زمانے واجب تک. ٹھیک ہے نا. زمانے واجب تک جب آپ استصحاب کر رہے ہیں، یہ اصل، یہ استصحاب اصل ہے نا، یہ اصل مثبت ہے یا مثبت نہیں ہے؟ جی آن لائن آغازین بھی جی میں وضو سے ہوں، ٹھیک ہے نا. وضو شرط ہے کس کے لیے؟ نماز کے، شرط واجب ہے. ٹھیک ہے، میں ابھی وضو سے ہوں. اب ظہر جب واجب کا وقت آ گیا، اس وقت میں وضو سے ہوں یا نہیں ہوں، شک ہو گیا مجھے. میں اس وضو کو استصحاب کروں زمانے شرط واجب، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد میں نماز پڑھوں اور کہوں کہ یہ میری نماز جو ہے یہ مقید بے شرط تھی. مقید بے شرط کیا ہے؟ وضو ہونا. ٹھیک ہے نا. یہ آیا یہ استصحاب ثابت کرتا ہے کہ آپ کی نماز جو ہے وہ مقید بے شرط وضو تھی؟ یہ ثابت نہیں کرتا. جی پھر اصل مثبت کیا ہے؟ میری ثابت کر دیتا ہوں. واسطہ آتا ہے درمیان میں. کیا واسطہ آتا ہے؟ ڈائریکٹ حکم آ رہا ہے. ڈائریکٹ حکم نہیں آیا نا. میں نے استصحاب کیا کہ اس کا بقائے وضو کا، ٹھیک ہے نا. بقائے وضو کے استصحاب کا لازمہ کیا ہے؟ لازمہ عقلی ہے کہ میں نے جو یہ نماز پڑھی ہے یہ مقید بے شرط واجب ہے. نماز میں کیا تھا؟ نماز واجب ہے، اور کیا ہے؟ مقید بے وضو ہے نا. میں نے استصحاب بقائے وضو کر لیا، ٹھیک، لیکن میری یہ نماز مقرون بے وضو ہے. یہ لازمہ عقلی ہے کس کا؟ میرے استصحاب وضو کا. لازمہ عقلی ثابت ہوتا ہے اس حساب سے؟ نہیں ہوتا، اصل مثبت ہے. کس سوچ میں پڑ گئے؟ جتنے نمازیں پڑھی ہیں اس حساب کر کے سارے خراب ہو گئے. ہاں صاحب دونوں طرف ہو سکتا ہے. جی امر عقلی یا عادی واسطہ ہو تو اصل مثبت ہے نا. کیا مطلب واسطہ ہو؟ کیا مطلب ہے واسطہ ہونے کا؟ اثر شرعی کے وہ مترتب ہونے پر. وہی نا، ابھی واسطہ ہو گیا نا. میرا وضو سے ہونا، استصحاب نے کہا کہ آپ وضو سے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کا لازم عقلی کیا ہے؟ کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز دارائے شرط تقید بے وضو ہے، ٹھیک ہے نا. اگر میں جسے استصحاب کر رہا ہوں وہ جز ہو، شرط نہ ہو، ٹھیک ہے نا. اب میں پہلے مثلا اس سے تھا، میرا لباس طاہر تھا، وہ بھی اگر شرط کریں تو الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا. جو نماز کا وہ ہے جز ہے، اس میں آپ کو شک ہو میں نے قنوت پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے. میں نے اس سے پہلے یقیناً قنوت نہیں پڑھا تھا، ابھی میں نے شک کرتا ہوں پڑھا نہیں پڑھا، میں نے استصحاب کرتا ہوں میں نے نہیں پڑھا ہے. یہاں پہ یہ جو ارکان میں یعنی اجزاء میں استصحاب ہے وہ نہیں ہے.
مثبت نہیں ہے. لیکن جو شروط میں وہ استصحاب ہے وہ اصل مثبت ہے. ٹھیک ہے نا. اس شرط کے باقی ہونے کا لازمہ عقلی یہ ہے کہ آپ نے جو واجب انجام دیا ہے وہ باشرائط آپ نے انجام دیا. ٹھیک ہے نا. اثر شرعی آپ کے وضو کا تو نہیں ہے، اثر شرعی نماز کا ہے کہ آپ کی نماز باشرائط ہوئی تو آپ کے جمع ساقط ہوا. ٹھیک. اور دوسرا الغسل بالماء. ٹھیک. یہ جو قید آیا غسل کے ساتھ کیا، غسل کس میں ہونا چاہیے؟ پانی سے ہونا چاہیے. ٹھیک. اب آپ کسی پانی سے آپ نے غسل کیا ہے، وہ پانی پہلے مطلق تھا. ٹھیک. اب آپ کو شک ہو گیا کہ یہ پانی مطلق رہا یا نہیں رہا. آپ نے استصحاب کر دیا. استصحاب کرنے کے بعد آپ نے ثابت کیا کہ یہ کیا ہے؟ پانی مطلق ہے. اب جب یہ پانی مطلق ہو گیا استصحاباً اور آپ نے کیا کیا ہے؟ غسل کیا اس پانی سے، تو یہ غسل بالماء ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ بماء مطلق ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ وہ اصل مثبت نہیں ہے. جی یہ بھی کیا ہے؟ اصل مثبت ہے. ٹھیک ہے نا. مطلق ماء سے وہ نہیں تھا غسل، ایک خاص حصے سے تھا. آپ نے اس حصے کو ثابت کیا، لیکن میرا غسل اس حصے خاص حصے میں ہوا ہے، یہ اصل کیا ہے؟ مثبت ہے. ٹھیک. یہ ہمیں اصل مثبت کو ہم نے تصویر کرنے کے بعد اب آیت اللہ سیستانی اس ثمرے کو پیش کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا واجب مشروط ہے کسی مفہوم اسمی کے ساتھ تو پھر تو اصل مثبت ہے. لیکن اگر آپ اس کو معنی حرفی لے لیتے ہیں تو پھر وہاں پر اصل مثبت نہیں ہے. ثمرہ ہو گیا نا، معنی حرفی کا اور معنی اسمی کا. اور یہ کیسے ہوا؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ معنی حرفی میں لحاظ کیا ہوتا ہے؟ لحاظ عالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لحاظ عالی میں وہ ملتفت نہیں ہوتا اس لحاظ عالی میں خود اس لحاظ کی طرف جو وہاں پر وہ ہے عنوان اسمی ہے، حرفی ہے، اس کی طرف عرف جو ہے وہ ملتفت نہیں ہوتا ہے. ٹھیک. اس کے نتیجے میں اگر کہا جائے اقتران الصلاۃ بالوضوء واجب، تو یہاں پر کیا ہوا ہے؟ آپ کا واجب کیا ہے؟ نماز کا مقترن بے وضو ہونا. ٹھیک ہے نا. آپ کا استصحاب وضو اس عنوان کو ثابت نہیں کرتا کہ آپ کا نماز کیا ہے؟ مقترن بے وضو ہے. یہ اس کا لازم عقلی ہے نا. جب آپ نے اپنے وضو کو ثابت کر لیا تو آپ کی نماز مقرون بے وضو ہے، مقترن بے وضو ہے. یہ استصحاب ثابت نہیں کرتا کیونکہ اس کا لازمہ عقلی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر لا صلاۃ الا بطہور کہیں تو پھر آپ کا استصحاب جو ہے وہ مثبت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں کوئی مفہوم اسمی نہیں ہے کہ ہم کہ ہمیں یہ مفہوم اسمی چاہیے تھا. یہ مفہوم اسمی تو یہاں پہ متحقق نہیں ہوا، اور یہ مفہوم اسمی لازم عقلی سے ثابت ہوتا ہے. اس کی جگہ اگر وہ مفہوم اسمی نہ آئے، لا صلاۃ الا بطہور آئے، اس کا یہ بطہور یہ بات جو ہے یہ کیا؟ یہ مجرد اقتران کو ایک چیز دوسرے کے ساتھ ہونا، لیکن اس وصف کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جب استصحاب کیا وضو کو تو آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کا وضو ہے نا. اب آپ کو اس اقتران کو ثابت نہیں کرنا. اقتران ثابت کرنا کیا تھا؟ وہ لازم عقلی تھا. اگر اقتران ثابت نہیں کرنا، دونوں کا ہونا کافی ہے تو دونوں تو ہیں. بات واضح ہوئی؟ ٹھیک ہے نا. یعنی اگر کوئی مفہوم اسمی ہے، بعدیت، قبلیت، تأخر، تقدم، ٹھیک ہے نا، اس تقدم، تأخر، تقارن انہیں اگر ثابت کرتا ہو عقل، وہ لازم عقلی ہوں، تو پھر وہاں استصحاب جاری نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ کیا ہے؟ معنی
حرفی ہے. معنی حرفی بھی تقارن کو ثابت کر رہا ہے لیکن وہ لحاظ اس کا عالی ہوتا ہے, وہاں پہ عنوان تقارن نہیں ہوتا. یہ دونوں کا مجرد ہونا, یہ نماز بھی ہو اور اس کے ساتھ آپ وضو سے بھی ہوں, لیکن ان دونوں کے ہونے کو کوئی عنوان اور مفہوم اسمی دے کے تقارن آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. بس کیا ہو گیا, نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیں معنی یہ حرفی حرف میں اگر ہم کہیں کہ معنی حرفی عین معنی اسمی ہے, یہ نا, پھر وہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ اصل مثبت ہو جائے گا. لیکن اگر ہم کہیں نہیں معنی حرفی الگ ہے اور معنی اسمی الگ ہے, حتی اتنا ہی الگ کہیں جتنا صاحب کفایہ الگ کہتے تھے, کہ وہاں لحاظ استقلالی ہے, یہاں لحاظ عالی ہے, ہیں دونوں واضح عام موضوع اللہ عام, یہ نا, لیکن یہاں لحاظ عالی ہے وہاں پر استقلالی ہے. پھر بھی معنی حرفی میں اصل مثبت نہیں ہوگا, معنی اسمی میں اصل مثبت ہوگا. یہ بہت بڑا سمرہ ہو گیا, واضح ہے نا. یہاں پر جو آیت اللہ سیستانی نے کہا ہے, یہاں دو باتیں انہوں نے کی ہیں. ایک یہ کہا ہے جہاں پہ مفاہیم میں اسمی ہو وہاں پر اصل مثبت ہوتا ہے, یہ بات تو صحیح ہے, اسے ہم تسلیم کرتے ہیں. دوسرا حصہ کیا ہے, جہاں پہ معنی حرفی ہے وہاں پہ اصل مثبت نہیں ہے, اس پہ جا کے کلام کرتے ہیں کہ اصل مثبت ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. ٹھیک, جہاں معنی اسمی ہے وہاں پر یقیناً, کیونکہ آپ کو مفہوم اسمی کو ثابت کرنا ہوتا ہے. اگر آپ گئے نماز جماعت میں اور وہاں امام پہلے سے رکوع میں ہے, آپ کو یقین ہے کہ وہ رکوع میں تھا, آپ نے تکبیر کہا اور آپ رکوع میں گئے اور آپ کو شک ہوا, اب پتہ نہیں میں نے اس کو جب میں گیا ہوں رکوع میں تو یہ اس وقت تک رکوع میں تھا یا نہیں تھا. آپ اس حساب کریں گے, پہلے تھا, ٹھیک ہے نا, میرے رکوع میں جانے تک کیا ہوگا, یہ رکوع میں باقی رہا ہے, اس حساب کر کے, ٹھیک ہے نا. اور یہ اس حساب آیا مثبت ہے یا مثبت نہیں ہے, یہ اس حساب مثبت ہے نا. آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے ہیں, اس سے آپ اپنی نماز کی صحت ثابت نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو جماعت میں ملحق ہونے کے لیے ایک عنوان اسمی ہے, مفہوم اسمی ہے. وہ کیا ہے؟ الرکوع قبل ان یرفع الامام رأسہ. آپ کو یہ محرز کرنا ہے کہ آپ کا رکوع جو ہے امام کے سر اٹھانے سے پہلے واقع ہوا ہے. آپ جب اس حساب کر رہے ہیں کہ اس کا رکوع باقی ہے, وہ تو اس حساب ہو گیا, کب تک باقی ہے؟ جب تک میں رکوع میں نہیں چلا گیا, یہاں تک بھی ٹھیک ہو گیا. لیکن آیا اس سے یہ عنوان ثابت ہو جاتا ہے کہ میرا رکوع اس کے ساتھ اٹھانے سے پہلے ہوا ہے, یہ لازم عقلی ہے, لازم عقلی سے ثابت ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن خود اس حساب سے ثابت نہیں ہوتا ہے. اس لیے جہاں پر معنی یہ اسمی ہے وہاں پر اصل مثبت ہے, یہاں تک تو ٹھیک ہو گیا. دوسرا کیا تھا, جہاں پہ معنی حرفی ہے وہاں پر اصل مثبت نہیں ہے. کیوں اصل مثبت نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر لحاظ عالی ہے. لحاظ عالی جو ہے اس کا کوئی عنوان نہیں بنتا, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا, استقلالی تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں ہم خود ان سے کہہ سکتے ہیں, آیت اللہ سیستانی سے, کہ آپ نے کہا کہ یہاں پر اس لیے یہ اصل مثبت نہیں ہے کہ حروف میں لحاظ عالی ہے. ابھی ہم آپ کی نظر پڑھ کے آ رہے ہیں, وہاں آپ کہتے ہیں کہ لحاظ عالی اور استقلالی کچھ نہیں ہوتا ہے, یہ نا, یہ بلکہ ایک ہی ہے, معنی حرفی اور معنی اسمی ایک ہی ہے. فقط فرق یہ ہے کہ وہاں پہ مندمج ہے حرف میں, یہ نا, اسم میں بالتفصیل ہے اور معنی حرفی میں مندمج ہے وہی ظرفیت دونوں. تو معنی حرفی تو یہ لحاظ عالی کو تو آپ مانتے ہی نہیں ہے, جو اس کو آپ خود نہیں مانتے اسے آپ نے یہاں پر وہ ثمرہ ظاہر کرتے ہوئے اس کا سہارا لیا. ایک دوسرا, جب آپ لحاظ عالی کرتے ہیں اس لحاظ عالی کی وجہ سے اس موضوع حکم میں جو آپ نے شرط کیا ہے کہ مثلا
لا صلاۃ الا بطہور ہے نا، یہ طہارت کے ساتھ ہونا کیونکہ با کے ذریعے ہے، اور با مجرد ساتھ ہونے کے وجہ اس سے کوئی عنوان اقتران یا فلان اور یہ چیزیں ثابت نہیں ہوتی ہیں، یہی کہا تھا نا. ٹھیک، کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ تسامح ہے عرفی کی وجہ سے، کہ عرف معنی یا حرفی میں تسامح کرتا ہے، اسے عالیت تو ہم نے نہیں مانا کیونکہ آپ نے نہیں کہا تھا عالیہ، آپ اس کو مندمج کر دیتا ہے. ٹھیک، مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب عرف کو ان چیزوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم بے دقت عقلی نہیں لیکن بے دقت عرفی باتوں کو لے رہے ہوتے ہیں. بے دقت عرفی اگر کہیں کہ بھئی یہ تم یہاں پہ با لے کے آئے ہو، لا صلاۃ الا بطہور کہا ہے، یہاں اقتران چاہیے نہیں چاہیے؟ اقتران چاہیے، یعنی نماز کو طہارت کے ساتھ مقترن ہونا چاہیے. اگر آپ اسے پوچھیں تو کہ چاہیے، وہ یہ نہیں کہ نہیں چاہیے. اس اقتران کی طرف وہ ملتفت کیوں نہیں ہے؟ تسامح عرفی کی وجہ سے. ہم اس میں یہ موضوع اس میں عکس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ فلان چیز موضوع میں عکس ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس میں تسامح عرفی ملاک نہیں ہے نا، اس میں دقت عرفیہ ملاک ہے. اگر دقت عرفیہ سے وہ چیز اس موضوع خطاب میں عکس ہوا ہے تو پھر وہ عکس ہوا ہے. معنی حرفی ہونے کی وجہ سے وہ یہ نہیں کہ موضوع میں تقارن عکس نہیں ہوا ہے اس لیے یہ ثابت ہو جائے گا، اصل مثبت نہیں ہوگا. ٹھیک، تیسرا خود آیت اللہ سیستانی وہاں جا کر استصحاب میں جا کر، یہ تو معنی حرفی میں بات کر رہے تھے نا، استصحاب میں جا کر وہ کہتے ہیں کہ حروف کے معانی مختلف ہیں. کچھ حروف ہیں جو مجرد اس کے لیے ہے اجتماع دو چیز، مثلا یہ با یہ نا، لا صلاۃ الا بطہور کا کیا مطلب ہے؟ مجرد اجتماع صلاۃ با طہارت چاہیے، عنوان اقتران نہیں چاہیے، اس سے اوپر کچھ اور چیز نہیں چاہیے. لیکن تمام حروف ایسے نہیں ہیں، علی مجرد اجتماع نہیں ہے. اگر میں کہوں کہ یہ اس پر ہے، الموبائل علی الفرش علی السجادہ، یہ نا، تو یہ نہیں کہ یہ دونوں مجرد اجتماع ہو، بلکہ اجتماع میں ایک خصوصیت اور چاہیے. وہ کیا چاہیے؟ اس کا استعلاء چاہیے، کیونکہ علی کہہ رہے ہیں نا، موبائل علی السجادہ جب کہہ رہے ہیں تو صرف مجرد اجتماع نہیں ہے حرف، یہ نا، اس سے بڑھ کر اس میں استعلاء بھی، فلاں خصوصیت بھی ہے، اسی طرح باقی چیزوں میں بھی ہے. بس ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ خود آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ حرف اگر آ جائے تو وہاں پر کوئی اور چیز نہیں ہوتا، بس دو ہونا کافی ہے. یہ آپ نے استصحاب سے اگر اس کا ہونا ثابت کر دیا تو یہ اصل مثبت نہیں ہے. ٹھیک، ہاں، بس نتیجہ کیا ہو گیا؟ ہمارے عملی علمی تو رہا، یہ سب ہم نے اوپر نیچے کیا تو علمی تو ثمرہ آ گیا نا. ٹھیک ہے نا، یہاں پر یہ ثمرہ عملی وہ کیا تھا؟ مثبتیت. اگر وہ معنی اسمی ہے وہاں پہ مثبت ہے، اگر وہ معنی حرفی ہے اور معنی حرفی میں ہم یہ والا معنی مراد لیں تو جا کر وہ اس کی مثبتیت ختم ہوتی تھی. اور اس میں ایک اشکال تو یہ ہے کہ یہ ایک قول کی بنیاد پر کیا ہوگا؟ اس کا ثمرہ ہوگا. تمام اقوال کی بنا پہ اس کا ثمرہ نہیں، ثمرہ عملی نہیں. لیکن اس کو کوئی مشکل نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس کا ثمرہ یہ ہے کہ اگر آپ اس میں یہ اس کو اختیار کریں گے تو یہ مثبت نہیں ہوگا، یہ بڑا ثمرہ ہے نا. اس کے پھر فقہ میں بہت سے جگہ تطبیقات ہیں نا. آپ نے اصل مثبت سے آپ کو بہت سی جگہ پہ جہاں آپ اصل جاری کرتے ہیں وہ مثبت کہہ کے آپ کو کہتے ہیں اصل جاری نہیں کرو. آپ وہاں پہ اگر آپ کو یہ چیز مل جائے کہ یہ معنی حرفی ہے اور معنی حرفی میں اصل مثبت وغیرہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کے لیے بڑی راہ کھل جاتی ہے. لیکن ہم نے کہا کہ یہ بات بھی صحیح نہیں ہے کہ معنی حرفی کی وجہ سے وہ اصل مثبت نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ بدقت عرفی اگر دیکھیں تو وہ اس عنوان کو عکس کر رہا ہوتا ہے، موضوع میں اس کو لے رہا ہوتا ہے. جب وہ کہہ رہا تھا لا صلاۃ الا بطہور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نماز کو مقارن ہونا چاہیے، اقتران چاہیے، کس کے ساتھ؟ طہارت کے ساتھ.
نا کوئی معنی اسمی کی طرف واپس آ جاتا ہے. دقت عرفی میں پھر معنی اسمی معنی حرفی ایک ہو جاتا ہے. نہیں، ہمیں معنی ایک نہیں کرنا ہے. نتیجہ نہیں، نتیجہ بھی نہیں. ہم کہاں ہیں؟ ہم دیکھیں، ہم اس میں ابھی ہیں ہی نہیں کہ معنی اسمی کیا ہے اور معنی حرفی کیا ہے. ہم نے کہا دونوں بالکل الگ ہے. یہ آپ کی ہم نے بات مان لی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہم ابھی آگے اصل مثبت میں. اصل مثبت میں آ کے یہ کہتے ہیں اگر معنی اسمی ہے تو کیونکہ وہاں عنوان عکس ہو رہا ہے، وہ عنوان ثابت نہیں ہوتا جب تک وہ لازم عکسی ثابت نہ ہو، اس لیے اصل مثبت ہے. معنی حرفی میں کیونکہ لحاظ عالی ہے اس لیے کوئی عنوان نہیں ہے، اس لیے جب عنوان نہیں ہے ساتھ ہونا ہے، مجرد اجتماع ہے. مجرد اجتماع تو استصحاب ثابت کر دیتا ہے، اصل مثبت نہیں ہوتا. نا آپ نے وضو کو استصحاب کیا، نا وقت نماز بھی آ گیا، مجرد اجتماع چاہیے، مجرد اجتماع تو ہو گیا. ہم کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو آپ نے کہا معنی حرفی میں مجرد اجتماع چاہیے اور کوئی عنوان نہیں ہوتا، یہ صحیح نہیں ہے. نہ کہ معنی اسمی اور معنی حرفی ایک ہے. ہم کہہ رہے ہیں یہاں کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر بتسامح ہے، عرفی وہ اس عنوان کو نہیں دیکھتا ہے نا. الصلاۃ مقرونہ بالطہارہ واجب میں آپ کو وہ اقتران نظر آ رہا ہے، عنوان اقتران آپ کو نظر آ رہا ہے. لیکن لا صلاۃ الا بطہور میں وہ اقتران کی جو عنوان ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. یہ جو نظر نہ آنا ہے یہ کیوں نظر نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ تسامح ہے، عرفی کی وجہ سے نظر نہیں آ رہی. انہی سے کہیں عرف سے کہ بھئی یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر اگر تقارن نہیں چاہیے، مجرد اجتماع چاہیے، نہیں تقارن چاہیے، پھر آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا حرف میں ہم لوگ تسامح کرتے؟ واضح ہو گیا. یہ معنی حرفی الگ ہے، معنی اسمی الگ ہے. اس کے الگ ہوتے ہوئے ہماری بحث ابھی آ گئی تھی اصل مثبت میں کہ اصل مثبت میں کوئی ثمرہ ہے یا نہیں ہے. ہم نے کہا اصل مثبت میں کوئی ثمرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو لوگ ثمرے کے قائل ہیں ان کے تو ثمرہ عملی ہو گیا نا. آپ ان باتوں کو قبول نہ کریں، ان میں سے کسی جگہ کو بھی قبول نہ کر کے آپ کہ نہیں جی یہ ثمرہ ہے اور یہ بڑا زبردست ثمرہ ہے، اس لیے ہم معنی حرفی کو ٹھیک سے سمجھیں گے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ جزئی حقیقی لیتے ہیں نا معنی حرفی کو تو پھر مفہوم شرط نہیں ہے. آپ نے معنی حرفی میں ہمارا سارا جھگڑا کیا تھا کہ اس کا معنی جو ہے وہ معنی جزئی ہے یا معنی کلی ہے حرف کا. اگر آپ اس کو جزئی حقیقی لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مفہوم شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ جزئی حقیقی نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مفہوم شرط ہو جائے گا. شیخ انصاری کہتے ہیں کہ یہ جو حرف ہے اس کا معنی جو ہے وہ جزئی حقیقی ہے. اس کے مقابلے میں آ کے شہید صاحب کہتے ہیں کہ یہ معنی اس کا جزئی ہے لیکن یہ جزئی حقیقی نہیں ہے، یہ جزئی طرفی ہے. اور جزئی طرفی اور جزئی حقیقی میں کیا فرق ہے؟ جزئی حقیقی تو پتہ ہے آپ جزئی حقیقی ہیں، یہ نا. اگر کہا جائے الجلوس فی المسجد تو پھر یہ والا ایک جلوس ایک فرد جلوس اگر مراد ہے تو وہ جزئی حقیقی ہے. شہید صدر آگے کہتے ہیں یہ جزئی حقیقی نہیں ہے، یہ جزئی طرفی ہے. جزئی طرف ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں اگر زید جالس فی المسجد ہے، اس فی میں ایک طرف جلوس ہے ایک طرف زید ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اطراف اگر تبدیل ہو جائے، زید تبدیل ہو کے عمر ہو جائے یا مسجد تبدیل ہو کر بید ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ اور فرد ہے، یہ اور فرد ہے. بات واضح ہے نا. زید فی المجلس ایک مصداق ہے اور عمر فی المجلس دوسرا مصداق، وہ یہ دونوں آپس میں الگ ہیں. اس لحاظ سے یہ جزئی ہے، نہ یہ کہ یہ قابل صدق علی کثیرین نہیں ہے نا.
مثلا ہم کہیں جی الجلوس فی المسجد، الجلوس فی المسجد قابل صدق علی الکثیرین ہے یا نہیں ہے؟ قابل صدق علی الکثیرین ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر اگر آپ الجلوس کی جگہ القعود کر دیں، ٹھیک ہے نا، یا قیام کرتے ہیں، قیام فی المجلس اور ہے، جلوس فی المجلس اور ہے مسجد، ٹھیک ہے نا؟ آپ جلوس فی المکتب کر دیں، ٹھیک ہے نا، جلوس فی المکتبہ، پھر یہ بھی یہ اور ہے وہ اور ہے. اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ جزئی طرفی ہے، یہ جزئی حقیقی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں اب اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ مفہوم شرط ہونا اور نہ ہونا. اگر کوئی چیز جزئی حقیقی ہے تو پھر اس کا کوئی مفہوم شرط نہیں ہے. کیوں؟ کہ مفہوم شرط میں شرط تھا، معتبر تھا کہ سنخ حکم یا طبیعی حکم جزا میں مقید بے شرط ہو جائے. ان جاءکم زید فاکرم ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر سنخ حکم اکرام، طبیعی حکم اکرام اگر کیا ہو؟ مقید ہو بے مجی، تو پھر کیا ہوگا؟ مفہوم ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر ایک سنخ حکم نہیں ہے بلکہ شخص حکم ہے، پھر اس کا مفہوم نہیں ہوگا. یہ واضح ہے؟ یہ ان جاءکم زید فاکرم ہو، اگر زید آئے تو اس کا اکرام کرو. یہ فاکرم ہو یہ طبیعی اکرام ہے یا شخص اکرام ہے؟ اگر شخص اکرام ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر زید آئے تو اسے یہ موبائل دے دو، اکرام کا یہ مطلب ہے، شخص اکرام، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر یہ شخص اکرام ہے تو زید آئے تو اسے موبائل دے دو، یہ شخص اکرام دے دو. اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر تم زید کے پاس جاؤ تو نہ دو، نہیں، اس کے مفہوم نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ حکم آیا ہے، یہ حکم، یہ شرط جو ہے وہ معلق ہوا ہے اس شخص حکم کے ساتھ. یہ شخص حکم اس شرط کے آنے پر ہوگا، لیکن اس شرط کے نہ آنے پر، مثلا اگر زید نہیں آیا، زید مریض ہو گیا، اب اکرام ہے یا نہیں ہے؟ اگر شخص حکم کے لیے تو وہ کہے گا مجھے کوئی نہیں پتا، میرا کوئی مفہوم نہیں ہے. لیکن اگر کس کے لیے ہو؟ طبیعی یا حکم کے لیے ہو، سنخ حکم کے لیے ہو، تو سنخ حکم اکرام صرف اور صرف کس صورت میں ہے؟ ایک مجی کی صورت میں ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اگر مجی نہیں ہے تو سنخ اکرام نہیں ہے. مفہوم تو آئے گا نا؟ واضح ہے؟ اس بنا پر وجود مفہوم آثار کس کے آثار میں سے ہیں؟ کہ وہ جزئی حقیقی نہ ہو معنی حرفی. اگر معنی حرفی جزئی حقیقی ہوا تو پھر مفہوم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر وہ جزئی طرفی ہوا، جزئی اضافی ہوا، تو پھر اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ مفہوم شرط ہو جائے گا. ٹھیک، بس اگر آپ صاحب ان کی طرح ہو جاتے ہیں، شیخ انصاری کی طرح ہو جاتے ہیں، جزء حقیقی کہتے ہیں، تو پھر مفہوم نہیں ہے. اگر آپ باقی مثلا ابھی یہیں پہ صرف شیخ تک رہیں تو پھر کیا ہو جائے گا؟ مفہوم شرط اس کا ہوگا. یہ ہو گیا ثمرہ عملی. ٹھیک، کافی ہے. ایک دو ثمرے اور ہے، وہ آپ لوگ خود وہ کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور باقی پھر انشاءاللہ ہم اس بحث سے نکل جاتے ہیں. مجھے اندازہ نہیں رہا کہ ہمارا ٹائم کتنا ہوا ہے، کیونکہ پہلے مقدماتی گفتگو میں کتنا گیا، اس لیے اندازہ نہیں ہے کہ ادھر کتنا ٹائم ہوا ہے. چلیں انشاءاللہ. کوئی سوال ہے؟ ٹھیک ہے، بہتر. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم